हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक Q&A वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 22 फरवरी को मैंने एक पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी टैब पर कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं। मैंने इस तरह की मतलब एक फॉर्मेट टाइप कहा था कि आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए। 29 तक आए और उनमें से आधे जो हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गई ईमेल्स मुझे, उनमें से जो आधे हैं उनके जवाब मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में दूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये वीडियो, जैसे कि मैं हर वीडियो से पहले एक स्क्रिप्ट सा लिखता हूँ, एक रफ सा, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि जो भी क्वेश्चन होगा हम बताएंगे और डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं इन्वॉल्व। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। महरोज़ आवान, उनका ये क्वेश्चन है कि जो फ्यूचर की आइडियोलॉजी है वो किस तरह की होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त नेशनलिज्म इस वक्त पीक पर है, लेकिन उनके ख्याल में कि इस वक्त जो नेशनलिज्म है, इस्लामोफोबिया और जीनोफोबिया, ये सारी चीज़ें दुनिया को कहाँ पर ले जाएंगी। ये इससे मतलब एक इकनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है। फ़िलहाल तो हमें पता है जो क्राइसिस इस वक्त आया है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। इस हवाले से जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ज़बरदस्त है नेशनलिज्म का। ये मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं नेशनलिज्म पे कि इस वक्त जो एक पॉपुलिस्ट वेव है पूरी दुनिया में, जो लीडर्स इस तरह के आ रहे हैं, उसकी वजूहात भी मैंने बताई हैं। तो फ़िलहाल ये ट्रेंड तो इस वक्त है, क्योंकि सोशल मीडिया जब तक पावरफुल रहेगा, स्पेशली ट्विटर, उस पर जिस तरह लोग एक्सट्रीम होकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मतलब इमरान खान ने भी ये बड़ी ज़बरदस्त बात की औरत मार्च के हवाले से कि औरत मार्च में भी हमने देखा कि 2 पाकिस्तान में आइडियोलॉजी सामने आई है। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो फुल उसके सपोर्टर हैं हार्डकोर जिसको और बाकी हैं उसके मतलब गालियां देने वाले दूसरी तरफ के, ये बिल्कुल रिजेक्ट करने वाले। बीच की बात कोई बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो ये बहुत बड़ा मसला है वाकई। नेशनलिज्म हो गया, ये सोशल मीडिया की वजह से ना, मतलब लोग अपने बबल्स क्रिएट करते जा रहे हैं, जिसको जो चैनल जो चाहता है कि वो मेरे ख्यालात से अलाइन करता हो वो सब्सक्राइब करता है, उनको फॉलो करता है। इस वजह से वो बंदा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाहता। पहले क्या होता था, हमें याद है कि पीटीवी वगैरह होते थे तो एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलता था। तो सारी सोसाइटी, ये सोशल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। तो अभी जब तक ये प्लेटफॉर्म्स मजबूत है ना, तो अभी तो कहीं नहीं जाती हुई नज़र आ रही है नेशनलिज्म की वेव। हमें खुद चाहिए कि बीच का रास्ता हम तलाश करें, और इसके लिए कंस्ट्रक्टिव डिबेट को, इस तरह के कल्चर को प्रमोट करना, ये हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है। और लोग हम पूछते भी हैं कि यार ये कैसे आप काम कर लेते हैं इस दौर में, मतलब इतनी कोई सेंसेशनलिज्म क्रिएट किए बगैर। तो फिर मैं उनको जवाब देता हूँ, यार नंबर्स तो आपके सामने हैं, जो सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हैं उनके नंबर देख लो। फिर भी हम रुकेंगे नहीं, इस सफ़र को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा हुमैरा रमज़ान थी, वो कहती हैं कि CPEC के हवाले से जो चाइनीज़ डेट है उसके बारे में आप बात करें और थोड़ी सी डिटेल बताएं इंडियन इकॉनमी की, क्योंकि इंडियन यूट्यूब चैनल्स हमारी इकॉनमी को बैश करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई हमें बैश करे तो सिर्फ उसलिए हम ये कहना शुरू कर दें झूठ मूठ में कि उनकी इकॉनमी भी तबाह हुई हुई है। तो इस वक्त इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं, जो करता है करते रहने दो उन्हें। और चाइनीज़ CPEC के डेट के हवाले से आपने बात की है, तो डेट के हवाले से ये 2-3 वीडियोस मैंने रिसेंटली बनाई थी, आप देख सकती हैं कि इस वक्त CPEC पे क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। मोहम्मद उसामा, उन्होंने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम सर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, गरीब का हाल बुरा होता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बात की IMF की कि मतलब क्या ख़त्म हो गया है हमारा। उसके बाद FATF पे उन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख दे रहा है FATF। तो सबसे पहले तो गुर्बत की बात करें, मतलब महंगाई की, तो ऑब्वियसली महंगाई तो जारी है, इससे तो कोई मतलब इनकार नहीं है। और ऊपर से अब ये जो मसला अब क्रिएट हो गया है, जो क्राइसिस का चल रहा है ग्लोबली, उसने मज़ीद हालात ख़राब कर दिए हैं। और लोग खुश हो रहे हैं कि जी पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, इससे मतलब बाकी जो नुकसान होंगे आप ज़रा उनको भी देखें कि ये चीज़ बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं, तो अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा आपने IMF का कहा, IMF से हमारी डील चल रही है, अभी कैंसिल नहीं हुई, वो शराइत देते रहते हैं थोड़ी, मतलब वो जो किस्तें हैं वो देते रहते हैं। और FATF का ये है कि FATF का, यार अब हम क्या बात करें, अफ़गानिस्तान FATF से बाहर है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डेफिनेटली FATF थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मतलब इंडिया का जो एक शुरू से एक प्रेशर था उस पर 2015 में जब वो गए थे हमारे ख़िलाफ़, तो ऑब्वियसली एक वो भी है फैक्टर, उसको नज़रअंदाज नहीं हम कर सकते। तो ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ उनके इकदाम होते हैं FATF के, जो हम अभी निकल रहे हैं। हमने बहुत कुछ किया है भाई, इस पर किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या इकदाम किए हैं FATF से निकलने के लिए, मतलब माइंड ब्लोइंग है। जो पिछले
جو گند ہم نے صاف کیا ہے وہ بہت زبردست ہے، لیکن ہمیں نکل جانا چاہیے. خیر اس پر ہم بات کریں گے. محمود کریم کہتے ہیں کہ جی ایک انڈین چینل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2023 تک پاکستان کو $3.5 بلین پے کرنا پڑے گا پر اینم. اگر ایسا ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ 2030 میں کمپلیٹ ہونا ہے. یار سی پیک سے ریلیٹڈ یہ 2-3 ویڈیوز ہیں، اگین میں کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے جتنے قرضے ہیں، جتنے پروجیکٹس چلنے والے ہیں، سی پیک کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، جو اس کے نقصانات ہیں، یہ سب کچھ میں نے ان 3-4 ویڈیوز میں بتایا ہے. آپ ذرا دیکھیں. سعد اللہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور انہوں نے کہا کہ ایک کویشچن یہ ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں چائنا سے کوئی چانس ہے کہ وہ پاکستان کی طرف بھی مینوفیکچرنگ آئے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ وارز کی وجہ سے جو امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وارز ہیں اس سے پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، مطلب پاکستان کو کچھ اس میں اپنا فیئر شیئر مل جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ سعد اللہ بھائی، جو بھی آپ اگر فائدہ، اگر یہ نہیں ہے کہ ایک رات اگر کسی نے انڈیا سے فیکٹریاں بند کی ہیں تو وہ اگلے دن وہ پاکستان آ جائے گا. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی لیول پلینگ فیلڈ کتنی ہے، یہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے کہ نہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں 28 درجے بہتری آئی. دوسرا مینوفیکچرنگ ہمارے ملک میں بہت ویک ہے. کیوں ہے کہ اسکلڈ لیبر کی بہت زیادہ کمی ہے، اسکلڈ ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹڈ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک پراپر ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ ابھی جتنے زیادہ ہمارے الیکٹریشینز، پلمبرز اتنا زیادہ اچھا کام کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کر، ان کو اگر ایک چینلائز کیا جائے تو پاکستان میں بھی وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے تو آپ کو بیس اسٹرانگ کرنی ہے، تب جا کے بڑی جو کمپنیاں وہ سوچیں گی. جیسے کہ ٹم کوک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ چائنا کی تعریف کر رہے تھے کہ چائنا میں ٹولنگ، ڈیٹیلنگ اور اسکلڈ لیبر وہ بڑی اسٹرانگ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے ایپل وغیرہ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں چائنا میں. تو پاکستان کو اگر اس لیول تک پہنچنا ہے تو وہ جو چائنا نے 79 میں جو کام شروع کیے تھے نا، اپنی قوم کو سکھانا شروع کی تھی ٹولنگ اور اسکل ڈیولپمنٹ، وہ پہلے اس چیز کو اوکے کرے. عمار نبی خان کا ای میل آئی ہے گلگت سٹی سے. انہوں نے کہا کہ گلگت سٹی میں بہت زیادہ شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بعض اوقات یہ 18 گھنٹے تک بھی پہنچ جاتی ہے، 18-20 گھنٹے. جبکہ جو پولیٹیشینز ہیں اور بیوروکریسی ہے انہوں نے اپنے لیے اسپیشل لائنیں لگوائی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اپنی ویڈیو میں اٹھائیں گے. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے میری کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے بندہ حکومت سے جس کا تعلق ہے تو پلیز اس ایشو کو دیکھیں. میں نے آپ کی میرا خیال ٹویٹ بھی اس کو ری ٹویٹ کیا تھا. محمد عاصم کہتے ہیں کہ I watch your videos, they are very informative and shows that how excellent homework you have done for your video. Thank you عاصم. رتش دلال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں، میرے نام پر مت جائیے گا. تو رتش بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمیں ای میل کی. انہوں نے کہا کہ how can a secret peace accord of USA with Taliban hold Taliban to follow it. مطلب کس طرح طالبان اس پر عمل درآمد کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے خیال سے کہ امریکہ افغانستان کو طالبان کے ہاتھ میں ایک بار پھر دے رہا ہے. تو اس میں تو کئی رائے ہیں لوگوں کی. اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس طرح ہے کہ افغانستان کے لوکل لوگ، اگر آپ لوکل لوگوں کا انٹرویو دیکھیں BBC میں، تو وہ کہتے ہیں کہ طالبان بھی اسی زمین کے بچے ہیں، اسی سرزمین کے. مطلب امریکہ نے کون سا وہاں پہ بھلا کیا ہے. یہ بھی اگین میں وہی کہوں گا کہ کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی. احمد اقبال ہانگ کانگ سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے انڈین چینلز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، وہ ان کو پاکستان فوبیا ہوا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو کچھ رسپانس دوں، ان کو رپلائی کروں. اور ان کے خیال میں کہ جی نیگیٹو فیکٹرز انڈیا میں بھی ہیں، جیسے کہ ریپ کیسز ہیں، پاورٹی، ہنگر انڈیکس، کرپشن، سلمز لائف اینڈ پولوٹیڈ انوائرمنٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اصل چہرہ بتائیں. یار ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بول رہا ہے سارا دن تو ہم بھی مطلب اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے ہم اس کو جواب دینا شروع کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہے. بہرحال اگر آپ کو ویسے مطلب انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے اس وقت کہ NRC وغیرہ کے جو فسادات ہوئے انڈیا میں، اس کا کتنا گلوبلی کتنا انڈیا کے امیج کو اتنا زیادہ نقصان ہوا مودی کی پالیسیز کی وجہ سے، تو اس حوالے سے میں نے ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی میں نے دسمبر میں. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم
ہم نے سارا دکھایا تھا کہ کتنے بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ, انویسٹرز, گلوبل میڈیا مطلب انڈیا پر کرٹیسم کر رہا ہو, وہ اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں. اگین یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں اس کو اسی طرح کہتا ہوں کہ ابھی مودی کی پالیسیز کی وجہ سے وہ لوگ جو انڈیا میں مطلب بہت سے ہیں جو مطلب ہم جو لڑائی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ, جو اچھے لوگ ہیں, اوبیسلی ہمارا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن جو ہم سے لڑائی چاہے گا, جیسے انڈیا میں اس وقت مودی سرکار ہے جو کہ ہاسٹائل ہے ان کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف. علی اکبر کہتے ہیں کہ جی ہمیں یو کے سے سستی گاڑیاں مل جاتی ہیں تو امپورٹ کرنی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ امپورٹ ڈیوٹیز اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کے لوکل مینوفیکچرر کو سپورٹ کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے ملکوں سے گاڑیاں منگوانا شروع کر دیں پھر تو ہر بندہ یہاں پہ لاکھ 2 لاکھ روپے کی بڑی زبردست گاڑیاں لے آئے گا پاکستان میں. تو یہ اسی لیے ہر بندہ, یہ ٹریڈ وارس کیوں ہو رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اپنے مینوفیکچرر اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیرفس اور ڈیوٹیز عائد کی جاتی ہیں باقی ملکوں کی امپورٹس پر, تاکہ ہر بندہ منہ اٹھا کے نا کوئی بھی چیز یہاں پر لاتا جائے. احمد خان کہتے ہیں کہ ٹرکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 2023 میں کیا ہوگا, اور ٹرکی کیا ایٹامک بام بنا لے گا؟ آئی ایم یور ریگولر ویور. تھینک یو احمد خان. 2023 میں ایک وہ ڈیل ہے, تو آج کل کی جو ماڈرن دنیا وہ تو آبویسلی سارے معاہدوں کے طریقے سے چل رہی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 100 سال پرانی کوئی سلطنت عثمانیہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس وقت ساورن اسٹیٹس ہیں, یہ مطلب دنیا آپ کو پتہ ہے کہاں بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے, تو کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا اس چیز کو, اور ٹرکی کو خود بھی پتہ ہے. انس احمد ڈار اسلام آباد سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیل ہوئی ہے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان, اس کا کیا فیوچر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو بڑا مطلب چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, کیونکہ امریکہ کبھی اس خطے میں پیس نہیں چاہے گا. ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہے کچھ لابیز کے, اس کے علاوہ وہ مطلب ان کی نیت پر شک ہے. اور اوبویسلی اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم ٹوٹل ریجیکٹ کر دیں. ہم نے بہت اپنی ویڈیوز میں کھل کر یہ بات کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ کافی مسائل بھی ہو جاتے ہیں یوٹیوب پر, ڈی مانیٹائز وغیرہ. تو اس ویڈیو میں یہ ایک دوسرے چینل پہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ کیا تھا, اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ سارا مطلب, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا, آپ کے پاس مطلب 25-30 منٹس ہیں آرام سے, تو دیکھیں, بڑا مزہ آئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کا. مطلب ایک انالیسس ٹائپ ہے, وہ زیادہ ایلیبوریٹ کر کے ہم نے بات کو اس میں کیا ہے. اور اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ I am a huge fan of yours. Keep it up, sir. My moral support is always with you. Thank you, Ans. عبد الرحمان خان کا مسئلہ یہ ہے کہ یار PSL جو ہو رہی ہے وہ پیپرز کے دنوں میں ہو جاتی ہے, تو اس کا کچھ کریں. تو عبد الرحمان خان صاحب, آگے زندگی میں اور بھی بڑے بڑے موقع آئیں گے جب آپ کو بڑی بڑی چیزیں مس کرنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے مطلب کزن کی, بیسٹ فرینڈ کی شادی مس کرنی پڑے. بھائی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں نا, تو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں پریشان ہوا کرتے. آپ اپنے ایم بڑے رکھیں, یہ PSL کو چھوڑیں, مطلب آپ بڑی سوچیں یار. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا کام کرو ویکینڈس پہ کہ ایک دن آپ ان لوگوں کو, مطلب وہ لوگ آپ پر رش کر رہے ہوں جو اس رات ویکینڈ نائٹ پر نکل رہے تھے غول گپاڑا کرنے, اور آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈٹے ہوئے تھے, کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی مطلب انسپریشن کو سوچا کریں, یہ چھوٹی چیزیں یار. یہ ایک ہماری ویور ہیں, آئی سپوز ان کا نام بینش ہے, کیونکہ اسپیلنگ کچھ اس طرح کے تھے, تو میں امید کرتا ہوں آپ کا نام بینش ہے. انہوں نے کہا کہ ہائی بردر, ہاؤ یو, لاسٹ ٹائم آئی سا یو ایٹ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ, یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب, تھینک یو. اچھا, مجھے لگتا ہے آپ وہی ہیں جو مجھے عورت مارچ پہ بھی ملی تھی, اور آپ نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کر لیا کریں, جو اتنے زیادہ لوگ جو نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کیا خیال ہے, یہ چینج نہیں ہونا چاہیے؟ تو اچھا بینش, آپ نے بات کی کہ میں کرٹیسزم نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے کہ میں نے ہر جگہ پر کرٹیسزم کیا, چاہے وہ سوشل میڈیا ریگولیشن والی ویڈیو ہو, چاہے وہ فارن پالیسی شاہ محمود قریشی پر میں نے ایون انڈین فارن منسٹر کے ساتھ کمپیئر کیا تھا کہ آپ کا کام ان کے مقابلے میں بالکل فارغ ہے. تو اور کس قسم کی یار کروں, آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی, بجٹ, مطلب ہر طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ میں کرٹیسزم کرتا آیا ہوں. باقی وہ جو ایسی نیوز ہیں کہ وہ پرو گورنمنٹ نہیں ہوتی, پاکستان کی پازیٹیو نیوز دکھانا وہ ویسی میرا ایک پیشن ہے.
وہ ایون پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب تھی تب بھی میں پازیٹیو نیوز شیئر کیا کرتا تھا. اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پی ایم ایل این کے دور میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے پاکستان کی امیج پروجیکشن سے ریلیٹڈ. ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں ایک کیمپین آئی تھی اور میں اس وقت اس میں کام کر رہا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا کام, کیونکہ ان کی طرف سے ہی تھوڑی بہت سستی دکھائی گئی تھی. انہوں نے پراپر مٹیریل نہیں پرووائڈ ہوا تھا کیا تھا. لیکن اس وقت مجھے بڑی خوشی تھی کہ یار مجھے ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ آفیشیلی میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کروں گا پاکستان کی امیج پروجیکشن کے لیے. تو یہ چھوڑ دیں بھائی, یہ میرا پیشن ہے. پاکستان کی کوئی بھی پازیٹیو چیز آتی ہے, پاکستان میں پی ایس ایل آ جاتی ہے, پاکستان میں رائل کپل آ جاتا ہے, یا پاکستان میں کوئی یو این کا سیکرٹری جنرل آ جاتا ہے, تو کسی کی بھی گورنمنٹ ہو میں نے اس کو کور کرنا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. باقی جب ہماری اکانومی کے حالات بہت پیڑے تھے ہم نے تب بھی ویڈیو بنائی, جب ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی میں نے تب بھی ویڈیو بنائی. اور باقی دوسرا آپ کا کوشچن ہے ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ, آپ نے کہا کہ یہ چینج ہونا چاہیے. بالکل چینج ہونا چاہیے یار, بالکل. ہمیں یہ جو ہے نا یورپین کنٹریز یہ بہت تیزی سے چینج کر رہی ہیں اپنا سارا طریقہ جو ہے, یہ رٹے والا سسٹم بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے. سمجھ سے باہر ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس کو ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ ضروری ٹاپکس ڈالے جائیں آپ کے سارے کریکولم میں, اور اس طرح ٹیسٹ ہو بعد میں جو ایگزام ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ سمجھا جائے, اور پھر یہ نہ ہو کہ جو بنے بنائے کویسچنز ہوتے ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے او اے لیولز والا سسٹم پھر بھی کافی بہتر ہے. ان کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا, جو ان کا کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بالکل بہتر کرنا چاہیے یار. یہ رٹا سسٹم یہ کوئی تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم ہوتی ہے کوئی آپ چیز سمجھو, کوئی آپ سیکھو اس سے, تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ روم ہے صحیح ہونے کا. سفیان کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بگ فین ہیئر. میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں سفیان. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اس اکنامک کرائسس میں, مانیٹری پالیسی کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلی مانیٹری پالیسی سے بڑا ایک آپ نے اسپیسیفک کویشچن کیا, انٹرسٹ ریٹ کو ہمارے فوراً کم ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہماری فورن پالیسی کیسی ہونی چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں ویسٹرن ونگ اور ریلیشنز وتھ چائنا اینڈ ادر ورلڈ. پھر آپ نے کہا کہ وڈ لو ٹو سی یو آنسرنگ دیز ٹو کویشچنز بٹ ڈیو ٹو ٹائم شارٹیج یو کین آلسو آنسر اینی ون آف دیم. نہیں یار, ہم دونوں کے آپ کو آنسر دیں گے. تو پہلا تو آپ کو آنسر دے دیا کہ مانیٹری پالیسی میں آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا فارن پالیسی کے حوالے سے, تو فارن پالیسی بڑی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں. اوبیسلی بہت زیادہ پرو ایکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا کے فارن منسٹر انہوں نے بڑا ایک اچھا چہرہ رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی مودی کے مس ایڈوینچرز ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے ایک بہتر انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے آگے کرنے کے لیے, جو کہ اچھا ڈیفینڈ کرتا ہے انڈیا کا کیس. تو ہمارا کیس آلریڈی اس وقت بہت بہتر ہے دنیا میں, اور ہماری فارن پالیسی, اس لیے میں نے اس ویڈیو میں ایک ٹرم یوز کی تھی, ہائپر ایکٹیو ہونی چاہیے تاکہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو گین کیا جائے. تو بالکل ہمیں, اور دوسرا بہت ضروری چیز یہ کہ ہمیں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, اور بیلنس آپ کو کرنا پڑے گا, اور تھوڑی سی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, بہت ایکٹیولی سارے ملکوں میں جا کے انگیج کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سدا خوش رہو اور اللہ کامیاب کرے آپ کو. لو فرام راولپنڈی. راجا جی تو یہ تھے ہمارے جگس کی طرف سے کچھ سوالات جن کے جوابات میں نے کوشش کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسکرپٹڈ نہیں تھا, بالکل سپونٹینیس انداز میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی ذہن میں ہے کہہ ڈالو. کوشش کریں گے جو باقی سوالات ہیں ان کو بھی جلد سے جلد ہم پبلش کریں, اور آپ سب کے جو سوالات ہیں ان کا جواب آ دیں. ابھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ابھی کوئی نیا کویشچن نہ بھیجیے, جب ہم اناؤنس کریں گے جب کہ آپ کویشچن بھیجیں تب بھی بھیجیے گا. اس سے بہت زیادہ پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا, کیونکہ آلریڈی کچھ کویشچنس پڑے ہیں, ان کو کمپلیٹ ہونے دیں, پھر انشاءاللہ میں کمیونٹی ٹیب میں لکھوں گا کہ نیکسٹ کویشچنز اب آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائے.